Assalamu alaikum. I welcome you again to the Public International Law course. This course has been taking you through the conceptual framework of international law and how this law has implications for states, for non-state actors, for individuals, etc. Public international law, so far we have studied in detail, along with case studies, the theories associated with international law and its various subtopics, like territory, recognition, use of force, self-defense, law of the sea, and so on and so forth. Now we move into an area where we shall be studying international law relating to some specific issues. And these issues are extremely important from the point of view of Pakistan and also from the point of view of the world. We will now look at some of these issues with reference to international law or the legal aspects of these issues. Today we are starting with Siachen. What is international law applicable to the issue of Siachen? Siachen is one of the most charged up situations between any two countries, and we all know and we are all familiar with the situation that has been going on in Siachen. We have seen the footage of the Siachen glacier. We have seen the footage of the armies of India and Pakistan on the Siachen. And we hear so much about it, that it is a glacier on which the war is going on between India and Pakistan. What is the legal side of this dispute? What are the legal aspects of this issue? We will try and examine them today. Not only we will study the legal aspects of that, we shall also study the position of both the sides. What is the legal position of Pakistan under international law, and what is the legal position of India under international law on this issue? We will not look at the options of resolution, but we will examine the legality of the claims of both the parties. یہ اسی طرح کی سچویشن ہے جس طرح کوئی کہیں قبضہ کر لے اور قبضہ کرنے کے بعد اب آپ نے قبضے کو کنٹیسٹ کرنا ہے. اب وہ کنٹیسٹ تو اپنی جگہ درست ہے کہ کسی زمین پر، کسی خطے پر کسی نے کوئی قبضہ کر لیا، اس قبضے کے خلاف آپ آ کھڑے ہوئے، آپ نے اپنے لوگوں کو لا کھڑا کیا، مگر یہ فیصلہ کہ اس کا ایونچول ٹائٹل کس کے پاس ہے، یہ فیصلہ قبضے سے نہیں ہوگا، یہ فیصلہ قانونی دستاویز سے ہوگا، یا یہ فیصلہ قانونی نکات کے حوالے سے ہوگا. So today, while on one hand you actually see a conflict going on in the venue of Siachen, we will look at its legal issues, the question of its title with reference to the law of territory, and we will also see what has been the state practice of both the sides, what has been the state practice of Pakistan, what has been the state practice of India, and what is the legal consequence of that state practice on this issue. This issue is well known to almost every household. Lot of military personnel of Pakistan have lost their life اور اس میں لوگ شہید ہوئے ہیں، اور یہ شہادت لوگوں میں ایک جذبہ گرم رکھے ہوئے ہے. آج ہم اس جذبے کے علاوہ ہم قانون کے حوالے سے، انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے تجزیہ کریں گے اس ڈسپیوٹس کے خد و خال کا، اور یہ دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے قانونی ایشوز انوالوڈ ہیں اور کون کون سے اپلیکیبل ٹیکسٹ ہیں اس کے لیے. مگر اس سے پہلے کہ میں خالصتاً سیاچن کے ایشو پر جاؤں اور اس پر جو لاء اپلیکیبل ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، I would first like to introduce you to a basic model کہ جب لاء کے حوالے سے آپ نے کسی چیز کا تجزیہ کرنا ہو تو آپ نے کن چیزوں کو دیکھنا ہے اور وہ کس ترتیب سے دیکھنا ہے. اس طرح جب آپ قانون کی آنکھ پہن کر کسی بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایشو کو دیکھنا چاہیں گے تو آپ وہ کیسے دیکھیں گے. پہلے ہم بریفلی وہ ماڈل ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس ماڈل میں ان چیزوں کو رکھیں گے اور دیکھیں گے. اس ماڈل کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں چارٹ کا سہارا لینا چاہوں گا، اور اس حوالے سے
اور اس چارٹ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم کیسے ایک میٹرکس سی بناتے ہیں. یعنی کہ سب سے پہلے تو آپ فیکٹس کو کلیکٹ کرتے ہیں جو ایشو سے وابستہ فیکٹس ہیں. اس کے بعد آپ لیگل ٹیکسٹ کو کلیکٹ کرتے ہیں جو اس ایشو سے وابستہ ہیں. تیسری سٹیج پر آپ لیگل آرگومنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں دونوں سائڈوں کے جو مبنی ہوتے ہیں اس ٹیکسٹ سے جو آپ نے نکالا, آئیڈینٹیفائی کیا, اور ان فیکٹ سے جو آپ کے سامنے ہیں. اور پھر چوتھی سٹیج پر آرگومنٹس کی پلیسمنٹ کہاں ہے وہ ڈٹرمنیشن امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. گویا یہ 4 مختلف لیولز ہو گئے ہیں کسی بھی ایشو کے لیگل تجزیے کے. سب سے پہلے آپ لیگل انالیسس کے لیے فیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ فیکٹس بنیادی ایشو کیا ہے. سیکنڈ سٹیج پر اس فیکٹس پر جو لیگل ٹیکسٹ اپلیکیبل ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کو کلیکٹ کر لیں. اگر وہ کشمیر کا ایشو ہے تو اس پہ کون کون سے قوانین, کون کون سے ٹیکس آئیڈینٹیفائڈ ہیں. اگر وہ ٹریڈ سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے تو اس پر کون سا ایشو, کون کون سے قوانین آئیڈینٹیفائیبل ہیں. اگر WTO کا کوئی میٹر ہے, اگر کوئی کوٹا کا ایشو ہے تو اس حوالے سے کون کون سے ڈاکیومنٹ یا ٹیکسٹ ہونے چاہیے اس سے پہلے کہ ایک تجزیہ مکمل ہو سکے. وہ آپ قانونی ڈاکیومنٹ جو ہیں وہ اکٹھے کریں گے جو اس سچویشن سے اپلیکیبل ہیں. اگر ایران کا IAEA کا میٹر ہے تو یو ہیو ٹو کلیکٹ دی IAEA statute, you have to identify the resolution which has been passed in respect of Iran, you have to have the document called the additional protocol. So the basic documents آپ کے پاس جب آ جائیں تو پھر آپ ان ڈاکیومنٹس کی اسٹڈی کر کے اس کے بعد لیگل انالیسز کر پائیں گے. اسی طرح اگر آپ لیگل ٹیکسٹ, اگر آپ کے فیکٹس کا ایشو جو ہے یا جو ایشو آپ کے سامنے ہے وہ سی کی باؤنڈری کا ایشو ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سمندری حدود سے آگے کوئی جزیرہ ہے جو آپ لینا چاہتے ہیں یا آپ اس پر اپنا کلیم سمجھتے ہیں, تو پھر آپ کو وہ ٹیکسٹ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا جو اس لا سے وابستہ ٹیکسٹ ہے, جو لا آف دا سی سے وابستہ ہے. پھر اسی طرح جو اس کے علاوہ جو ٹیکسٹ ہیں, جو کورسپونڈنس ہے, جو خط و کتابت ہے, جو کوئی میپس ہیں, جو کوئی گزٹ نوٹیفیکیشنز ہیں, وہ سب جمع کرنے ہوں گے. اور وہ جمع کرنے کے بعد یو ول بی ان اے پوزیشن ٹو ہیو دا ٹیکسٹ اویلیبل بفور یو. اس سے پہلے فیکٹس آ جائیں گے. فیکٹس ڈسپیوٹ کو لیڈ کرنے کے لیے کہ ڈسپیوٹ ریز کیسے ہوا, کہاں یہ پہنچا, اس کے لیے آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے فیکٹس کیا تھے. اٹلانٹک کا جہاز کا شوٹ ڈاؤن ہونا, اگر آپ اس کا قانونی تجزیہ کر رہے ہیں اس ایشو کا, تو پھر آپ کے پاس اسپیسیفک فیکٹس ہونے چاہیے کہ کس وقت وہ جہاز ٹیک آف کیا, کس وقت انڈیا کے مطابق اس نے ان کی ہوائی حدود کے قریب گیا, کس وقت وہ شوٹ ڈاؤن ہوا, کس وقت وہاں ریسکیو مشن پہنچا, کس وقت اس کا ٹیک آف ہونے سے پہلے اس کے بارے میں اطلاع جو تھی وہ نشر کی گئی, وغیرہ وغیرہ. جب یہ سارے فیکٹس ہوں گے اور لیگل ڈاکیومنٹس ہوں گے تو یو ول بی ایبل ٹو کنیکٹ, اور پھر آپ یو ول بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی لیگل آرگومنٹس ود ریلیشن ٹو دیز ٹو تھنگس. اور پھر دا تھرڈ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, بلکہ تھرڈ سے پہلے لیگل آرگومنٹس پہ ٹھہرتے ہیں, کہ لیگل آرگومنٹس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ لیگل ایشوز کیا کیا انوالوڈ ہیں. اب اس کے سب سیٹس ہو سکتے ہیں, مزید سب سیٹس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ لیگل آرگومنٹس کی نیچر کیا ہے, لیگل آرگومنٹس ایک سائڈ کے کیا ہیں, دوسری سائڈ کے کیا ہیں, لیگل آرگومنٹس کا اسٹرینتھ کیا ہے آف مائی سائڈ آف دی ایڈورسری سائڈ, لیگل آرگومنٹس جورسڈکشن کے ایشو پر ہیں کہ سبسٹینٹیو ایشو پر ہیں. اگر آپ کا تجزیہ جو ہے جس ایشو کو آپ تجزیہ کر رہے ہیں اس کو ہم ایک کوشچن مارک کر دیتے ہیں, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ تجزیہ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس فیکٹس ہیں جس میں آپ ایگریوڈ ہیں, آپ کسی ملک کے خلاف عالمی عدالت میں جانا چاہتے ہیں, تو پھر لیگل آرگومنٹس میں آپ ان چیزوں کو بھی لائیں گے کہ میں جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا, میرے اس کورٹ کے پاس اختیار سماعت ہے کہ نہیں ہے. پھر اگر ہے تو پھر لیگل آرگومنٹس اس ایشو پر ہوں گے کہ میری کمپیٹنس ہے, میرے پاس یہ کوالٹی یا کمپیٹنس ہے کہ نہیں ہے, میرے پاس آن میرٹس میرا کیس بنتا ہے کہ نہیں بنتا. اور پھر آخر میں ان آرگومنٹس کو آپ کو کہیں پلیس بھی کرنا ہوگا,
یعنی ان آرگومنٹس کو کہیں شوکیس کیا گیا، ان آرگومنٹس کو کہیں اختیار کیا گیا، کہیں لیا گیا، کہیں ایز اے پالیسی پوزیشن اڈاپٹ کیا گیا، کسی تقریر کی فارم میں کسی آفیشیل ریپرزینٹیٹیو نے، کسی ڈکلیریشن کی فارم میں، کسی اسٹیٹمنٹ میں اس کو شامل کر کے کسی عالمی ادارے کے سامنے پریزنٹ کیا گیا. So placement of the argument becomes important because it becomes an evidence of state practice and it identifies what the state has been trying to do in terms of taking a position. So remember, the facts, the collection of facts is the first thing. Evolving or finding out the legal text applicable to the facts is step 2. Step 3 is making an assessment of a legal argument out of these two. And the fourth stage is placement of that legal argument at an appropriate international forum or the forum wherever it is destined to be. What normally happens is at a policy making level, people collect facts and they become satisfied that they have everything. That is not the preparation of any issue in a legal sense. فیکٹس آپ کے پاس فائلز، آپ نے کورسپونڈنس کی فائلز اکٹھی کر کے رکھ لی، آپ نے کہا جی ہمارے پاس سب چیزیں موجود ہیں. ایکچولی ایسا نہیں ہے. دس از اونلی اسٹیپ 1. کلیکشن آف فیکٹس از اسٹیپ 1. نارملی اکثر جگہوں پر تیاری، جو ریسرچ پیپرز بھی لکھتے ہیں، جو پالیسی میکرز بھی ہیں، ان کی تیاری ختم ہو جاتی ہے کلیکشن آف فیکٹس پر، کہ ہم نے فیکٹس کلیکٹ کر لی، ہم نے ایٹلسز جمع کر لی، ہم نے اس پر مضامین کلیکٹ کر لیے، ہم نے تفصیلات کلیکٹ کر لی اور یہی ہماری تیاری ہے. در حقیقت تیاری کا وہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے. دوسرا مرحلہ ہے اس پر اپلیکیبل لا کو کلیکٹ کرنا اور پھر لا سے کشید کرنا، اپنی فیور میں ایڈورسری کے آرگومنٹس بھی آئیڈینٹیفائی کرنا، اور تیسرا ہے ان آرگومنٹس کو پلیس کرنا. سیاچن کے ایشو میں ہم اسی ترتیب کو تقریباً فالو کریں گے اور آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ہمارے پاس سیاچن کے کانٹیکس میں بیسک فیکٹس کیا ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس پر اپلیکیبل لیگل ٹیکسٹ کیا ہے. اس لیگل ٹیکسٹ کی روشنی میں انڈیا کی کیا پوزیشن ہے، پاکستان کی کیا پوزیشن ہے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ لیگل آرگومنٹس جو ہیں، جو پوزیشنز انڈیا اور پاکستان نے لی ہیں، کیا ان کو کسی جگہ پلیس کیا گیا ہے یا نہیں، یا ان کو کسی جگہ ڈاکیومنٹ کیا گیا ہے یا نہیں، اور اس کا کرنے کا یا اس کے نہ کرنے کا کیا امپیکٹ ہے آن دا ہول ایشو اٹ سیلف. سو یہ میٹرکس آپ ذہن میں رکھیے. یہ سیاچن کے لیے بھی استعمال ہوگی، یہ آنے والے کئی اور انالیسس کے لیے بھی استعمال ہوگی، اور یہ شاید آپ جب کوئی ریسرچ کر رہے ہوں اور لیگل حوالے سے کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہوں تو وہاں پر بھی آپ اس میٹرکس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ٹک کرتے جائیے کہ اب میں نے فیکٹس کلیکٹ کر لیے، اب میں نے قانونی دستاویز کلیکٹ کر لی، اب اس میں سے لیگل آرگومنٹس میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیے، اور اس کے بعد ان آرگومنٹس کی پلیسمنٹ کو بھی میں نے ریکارڈ کر لیا کہ وہ کہاں کہاں ہوئے ہیں. سیاچن میں فیکٹس بنیادی کیا ہیں؟ فیکٹس بہت طویل ہیں، ہم صرف ان فیکٹس کی نشاندہی کریں گے جو قانونی نقطۂ نظر سے ریلیونٹ ہیں. سیاچن ایک گلیشیئر ایک ٹیرین ہے، ایک گلیشیئر کا نام ہے جو پاکستان کی سرحدوں کی ناردرن ایریاز میں K2 کے غالباً 50-55 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ انڈیا کی سائٹ پر ہے. K2 سے جب آپ انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں اس سائٹ پر ہے. اس کا ایشو یہ ہے کہ یہ اتنا مشکل ٹرین ہے کہ یہاں پر بمشکل آپ سانس لے سکتے ہیں. You cannot even run. You cannot carry out a physical exercise. So there is no population living there. There is no person living there. There is no possibility of a formal village or a settlement there. All or maximum you receive is maybe visitors, maybe people who have been grazing, or maybe a gypsy here and there, and perhaps some mountaineering expeditions or some ambitious traveler. But as such, there is no possibility of having a normal life over Siachen Glacier. Siachen Glacier سے نیچے جب آپ آئیں تو نیچے کا علاقہ وہ ہے جو کشمیر کے مختلف اضلاع میں فال کرتا ہے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر 2-3 جنگیں کسی نہ کسی فارم میں ہوئی ہیں. جو پہلی آرمڈ کانفلکٹ ہوئی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان وہ 1948 میں ہوا، جب پہلی مرتبہ پاکستان کی جانب سے لوگوں نے اسپونٹینیسلی، جب انڈین فورسز وہاں پر آئیں کشمیر میں، تو ان کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے اور پھر پاکستانی افواج کو بھی آنا پڑا. سو جو میں کہہ رہا تھا کہ 1948 کا جو آرمڈ کانفلکٹ تھا، اس کے بعد ایک سیز فائر ریزولوشن آتا ہے، اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ
سیز فائر لائن ہو گئی, یعنی یہاں پر فائر سیز کر دیا گیا, اور یہاں پر جو ہے جو پوزیشن مختلف دونوں افواج کی تھیں وہ فریز ہو گئی. اب سیز فائر لائن کا مطلب یہ تھا کہ افواج جس سٹیج پہ تھی آن دا ڈے آف سیز فائر اس پوزیشن کو فریز کر دیا, لیکن چونکہ اب دونوں افواج آمنے سامنے تھیں تو وہ جو درمیان میں لائن تھی اس کو سیز فائر لائن کا نام دیا گیا. اس کو پھر ڈی مارکیٹ کیا گیا, اور ڈی مارکیشن ہوئی اس کی 1949 کے کراچی ایگریمنٹ میں. اس کے بعد پھر ایک اور سچویشن آتی ہے جب ہمیں تاشکنڈ ڈیکلریشن, 65 کی وار کے بعد تاشکنڈ ڈیکلریشن ہوتی آئی, اور 65 کی وار میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اسی علاقے میں جنگ ہوئی. اب 48 کی جو وار تھی یا آرم کانفلکٹ تھا اس میں بھی جنگ سیاچین کے علاقے تک نہیں پہنچی بیکاز انہاسپٹیبل ٹیرین تھا. 65 کی جو وار تھی وہ بھی سیاچین کے علاقے سے بہت نیچے رہی کیونکہ وہ ٹرین کی نوعیت ایسی تھی. سو آپ کو 65 کی وار کے بعد جب تاشکنڈ ڈیکلیریشن ہوتی ہے تو آپ کو اس میں سیز فائر لائن کا ذکر تو ملتا ہے, مگر سیز فائر لائن کے بعد جو نارتھن پورشن ہے اس کے بارے میں کوئی کامنٹ نظر نہیں آتا. اس کے بعد پھر تیسرا اہم اگریمنٹ ہوا شملہ اگریمنٹ جو 71 کی وار کے بعد ہوا. اگین 71 وار کی جو ہاسٹیلٹیز تھیں they were confined to an area or terrain much below سیاچین. سیاچین کا جو ایریا تھا وہاں تک تینوں جنگیں نہیں پہنچ سکیں بیکاز انہاسپٹیبل ٹیرین تھا, اور وہاں پر جو تھا انڈیا نے کبھی وہاں ایفرٹ نہیں کیا تھا ٹو لے اٹس کلیم ایٹ آل. سو جب آپ شملہ اگریمنٹ دیکھتے ہیں جو ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے, اور تاشکنڈ ڈیکلیریشن کی پروویژنز بھی دیکھیں گے, تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی. شملہ اگریمنٹ میں ایک جو اہم بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ سیز فائر لائن کا نام تبدیل کر کے لائن آف کنٹرول کر دیا گیا. سو آج ہم اسے لائن آف کنٹرول کہتے ہیں یا LOC کہتے ہیں. سو لائن آف کنٹرول جب اس کا نام دیا گیا سیز فائر لائن کا, یا ان بدلی ہوئی پوزیشنز کو جو 71 کی وار کے باعث ہوئیں, تو اگین دا لائن آف کنٹرول واز ڈیمارکیٹڈ اور ڈسکرائبڈ مچ شارٹ آف دا ٹیرین ان سیاچین. اس کا کوئی وہاں پر سیاچین کے کانٹیکس میں کوئی اس کا ذکر نہیں ہے. سیاچین کا ذکر نہ تاشکنڈ ڈیکلیریشن میں ہے نہ شملہ اگریمنٹ میں ہے. اس ذکر نہ ہونے کی وجہ سے دا گورننگ ٹیکسٹ آف دی سیاچین ایشو از اونلی دا 1949 کراچی اگریمنٹ, جو کچھ انڈیکیٹ کرتا ہے, کچھ الفاظ کا استعمال کرتا ہے جو سیاچین کے حوالے سے امپورٹنس اور امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں when we want to discuss the issue of Siachen itself. اس سٹیج پہ I will need to draw a general map of Siachen. یہ مستند نقشہ نہیں ہوگا بلکہ ایک جسے ہم کہتے ہیں نظری نقشہ ہوگا. نظری نقشے کا لفظ کورٹس میں استعمال کیا جاتا ہے جب آپ نے دکھانا ہوتا ہے کوئی وقوعہ کوئی جگہ, تو وہ ایکوریٹ نقشہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک ٹینٹیٹیو نقشہ ہوتا ہے, لیکن فار دا پرپز آف دا ایشو انوالوڈ وہ اس ایشو کو ڈسکرائب کر دیتا ہے. یہ ہم جو ٹیریٹری ہے ہم اس کا کر رہے ہیں. یہاں پر یہ سیز فائر لائن آپ سمجھیے یا لائن آف کنٹرول جو اس وقت ہے وہ جا رہی ہے. سیاچین جو ہے گلیشیئر وہ تقریباً یہاں ہے, تقریباً یہاں پر K2 ہے, اور یہ سیاچین گلیشیئر ہے. یہ جو میں نے ہلکا سا پہاڑ سا بنایا ہے چھوٹا سا, یہ وہ لائن ہے جو سیز فائر لائن پہلے کہلاتی تھی, اب لائن آف کنٹرول کہلاتی ہے. یہ سیز فائر لائن پہلے کہلاتی تھی جو بھی اس کی ڈیمارکیشن ہوئی, اور اس کے بعد یہ لائن آف کنٹرول کہلاتی ہے بیکاز جب 1971 کی وار ہوئی تو تھوڑی سی پوزیشنز چینج ہوئی اور اس کو ری الائن کر کے ان پوزیشنز کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے اس کا نام لائن آف کنٹرول کر دیا گیا. یہ جا کے رکتی ہے ایک جگہ جس کو میپ پہ کہتے ہیں NJ 9842. یہ میپ مارکنگ کہلاتی ہیں. یہ جو ہندسے ہیں یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ ایک اوتھینٹک میپ پر کون سی جگہ ہے جس کی ہم نشاندہی کر رہے ہیں. 1949 کا جو کراچی اگریمنٹ ہے وہ بیسیکلی ایک الفاظ استعمال کرتا ہے جو میں بتاؤں گا کہ the line shall proceed northwards towards glaciers. یہ ہیں وہ اہم الفاظ
جو کرٹیکل ہو جاتے ہیں آن دا انٹرپریٹیشن کہ یہاں سے آنورڈ لائن نے ڈیمارکیٹ کیسے ہونا ہے. اب 3 اگریمنٹس ہیں. 1949 کراچی اگریمنٹ, اس کے بعد پھر آ جاتی ہے تاشکنڈ ڈیکلیریشن, اس کے بعد آ جاتا ہے سملا اگریمنٹ. میں نے آپ کو بتایا کہ تاشکنڈ ڈیکلیریشن سملا اگریمنٹ میں کوئی اسپیسیفک ریفرنس نہیں ہے کہ لائن آف کنٹرول جو ہے یہاں سے آنورڈز کہاں جائے گی. تو اس کا صرف ریفرنس, اس کا نامنکلیچر استعمال کیا ہے, اس کا نام استعمال کیا ہے. یہاں اس کو سیز فائر لائن کہا ہے اور یہاں اس کو لائن آف کنٹرول کہا ہے. مگر کراچی اگریمنٹ میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں, جو ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, وہ ٹو دی افیکٹ ہے شیل پروسیڈ نارتھ ورڈز ٹوورڈز گلیشیئرز. اب انڈین آرگومنٹ یہ ہے کہ نارتھ ورڈز ٹوورڈز گلیشیئرز کا مطلب ہے کہ یہ نارتھ ہے, سو لہٰذا اس لائن کو یوں اوپر جانا چاہیے. پاکستان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ نہیں, چونکہ اس لائن کا پریویس کورس آف ڈائریکشن یہ ہے لہٰذا اس کو یوں جانا چاہیے. اگر پاکستان کا آرگومنٹ مان لیا جاتا ہے تو پھر یہ سیاچین پاکستان میں فال کر جاتا ہے. سو ایشو کیا ہو گیا؟ ایشو لیگل ایشو یہ ہو گیا انٹرپریٹیشن آف دا ورڈز ان 1949 کراچی اگریمنٹ, بیکاز there was no demarcation of this terrain. There may be a delimitation. There was not even delimitation. Delimitation کہتے ہیں کہ آپ وہاں جا کر کوئی حد بندی کریں, کوئی بارڈر پوسٹ لگائیں, کوئی قلعہ کوئی چیز سے ایویڈنس ڈرا کریں کہ جی یہاں پر یہ آپ کی جگہ ہے, یہ آپ کا علاقہ ہے. تو یہاں پر وہ ہلکا بندی یا آئیڈینٹیفیکیشن آن دا سائٹ نہیں ہوئی تھی, کوئی ڈیمارکیشن نہیں ہوئی تھی, کوئی فینس نہیں لگا تھا, کوئی لائن نہیں لگی تھی, کوئی مارک نہیں لگا تھا. سو اب رہ جاتا ہے ایشو کہ اس فریز کی انٹرپریٹیشن کیا ہے کہ اٹ شیل پروسیڈ نارتھ ورڈز ٹوورڈز گلیشیئرز. جیسے میں نے عرض کیا کہ انڈیا یہ کہتا ہے کہ نارتھ ورڈ ٹوورڈز گلیشیئرز کا مطلب ہے سیدھا اوپر, تو سیاچین وہ کہتا ہے انڈین سائٹ پہ آ جاتا ہے. پاکستان کا آرگومنٹ یہ ہے, اور ہم اس آرگومنٹ کی تھوڑی تفاصیل میں بھی جائیں گے, کہ پاکستان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ نہیں, جو پریویس کورس آف ڈائریکشن ہے اس سے ڈپارٹ نہیں کر سکتا اپریشیبلی یہ فریز. سو اگر آپ نے نارتھ ورڈز بھی لے کے جانا ہے تو یہ بھی نارتھ ورڈز ہی ہے, مگر یہ ان کنفارمٹی ود دا پریویس کورس آف ڈائریکشن ہے, لہٰذا یہ موقف جو ہے یہ درست ہوگا. آئیے ہم کچھ ڈاکومنٹس کے ریفرنس سے ہم ان دونوں نقطۂ نظر کی مزید ایکسپلینیشن اور اس کی قانونی ویراسٹی کو ایگزامن کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے جو ہماری پہلی میٹرکس تھی اس میں ہم نے کہا تھا کہ بیسک ایشو جو ہے وہ کلیکشن آف فیکٹس ہے, اور کلیکشن آف فیکٹس کے بعد جو نمبر 2 ایشو ہے وہ ہے دی ایپلیکیبل لاز, اور تیسرا ایشو جو ہے وہ ہے لیگل انالیسس آف دیٹ. سو فیکٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے. فیکٹس بنیادی طور پر یہ ہیں کہ ان ہاسپٹیبل ٹیرین ہے, رہائش مشکل ہے, کوئی وہاں پر ولیج نہیں ہے, کوئی وہاں پر لوگوں کا جانا آنا بے حد مشکل ہے, شاید کوئی جپسی موو اراؤنڈ وہاں کرتا ہو, ایکسپیڈیشن جاتے تھے اور بس. تو یہ ہمارے فیکٹس ہیں, اور یہ بھی ہمارے فیکٹس ہیں کہ انڈیا کا اس سے پہلے کوئی کلیم وہاں پر آج تک نہیں تھا. تو دوسرے مرحلے میں ڈسکشن کے ہم یہ دیکھیں گے کہ کس نے اپنا کلیم بہتر ایکسرسائز کیا ان ٹرمز آف ایکسرسائز آف ایگزیکٹو اتھارٹی, اور اس پر انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے. لیکن پہلے ہم تھوڑے سے جو لیگل پروویژنز اپلیکیبل ہیں ہم ذرا ان کو ایگزامن کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو لے کے چلوں گا جو 1949 کا کراچی ایگریمنٹ ہے. اس کا پیراگراف اے آپ کے سامنے اسکرین پر ہے. The military representatives of India and Pakistan met together in Karachi from 18 July to 27 July 1949 under the auspices of the Truce Subcommittee of the United Nations Commission for India and Pakistan. اس کے بعد ہم اگریمنٹ کی کلاز 2 میں آتے ہیں. Considering that the United Nations Commission for India and Pakistan in its letter dated 2 July 1949 invited the governments of India and Pakistan to send fully authorized military representatives to meet jointly in Karachi under the auspices of the Commission's Truce Subcommittee to establish a ceasefire line in the state of Jammu and Kashmir mutually agreed upon by the governments of India and Pakistan. اب یہاں اس میں آپ میں ایک اور چیز پہ غور کر رہے ہوں گے, یونائٹڈ نیشنز کی انوالومنٹ, یو این سی آئی پی
basically is making an effort to broker this agreement. So UNCIP is involved. In other words, انڈیا کا ایک موقف سیاچن کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے ایز اے ہول یہ رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا اب کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو اگر انڈیا یہ آرگومنٹ ایوالو کرتا ہے کہ نہیں اس کی انٹرپریٹیشن نارتھ ورڈس ٹورڈز گلیشیئر سیدھی اوپر ہونی چاہیے, سو وہ انٹرپریٹیشن کین ناٹ بی ڈن سنگل ہینڈیڈلی انلیس دیر از این انوالومنٹ آف دی یونائٹڈ نیشنز ایز پر دی ریکوائرمنٹ آف دس ایگریمنٹ. اب میں آپ کو اس کے ریلیونٹ پورشن کی طرف لے کے جاتا ہوں. یہ اگریمنٹ آپ کے سامنے اسکرین پر آہستہ آہستہ سے آئے گا اور آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ اس اگریمنٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ سیز فائر لائن کیسے موو کرے گی, اور اس موومنٹ میں آپ غور کریں گے کہ بالکل جس طرح کہ جب آپ کوئی زمین خریدتے ہیں تو پھر اس زمین کی تفاصیل ٹائٹل ڈاکیومنٹس میں لکھی جاتی ہیں کہ آپ کا حلقہ یوں جائے گا, اس کے لیفٹ سائڈ پہ یہ ہوگا, رائٹ سائڈ پہ یہ ہوگا. اسی طرح جو سیز فائر لائن ہے اس کی ڈسکرپشن اسی طرح سے چلتی آ رہی ہے کہ اٹ ول رن فرام لائن فرام مناور ٹو دا ساؤتھ بینک آف جیلم ریور از اے لائن ناٹ ڈیفائنڈ بائی فیکچوئل پوزیشن. پھر اس کی تفصیل دی گئی ہے کہ نالے کے ساتھ لیفٹ ہوگی, اس قصبے کے پاس سے گزرے گی, وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد یہ تفاصیل تقریباً 3 طویل پیراگرافس میں چلتی ہوئی ڈی پیراگراف میں آتی ہے جہاں پر وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو کرٹیکل ہیں فار دی ایشو انٹرپریٹیشن آف دس سیاچن ایشو. ڈی میں پڑھ رہا ہوں, آپ کے سامنے اسکرین پر ہے. فرام ڈالونگ eastwards the ceasefire line will follow the general line point 15495. اس کے بعد 2-3 جگہوں کا نام ہے, پھر 1-2 پوائنٹس کا ذکر ہے, اور پھر کاما, اور پھر لکھا ہے thence north to the glaciers. یہاں رک جائیے. یہ جو ہے فقرہ یا یہ جو ہے فریز یہ کرٹیکل اہمیت رکھتا ہے کہ thence north to the glaciers. اب آپ اس میپ کو دیکھیے جو میں نے چارٹ پر بنایا تھا. اس میپ میں یہ چیز بڑی واضح ہے کہ thence north to the glaciers کو اگر آپ سامنے رکھیں تو انڈیا یہ انسسٹ کرنا چاہے گا کہ اس کا مطلب ہے سیدھی لائن اوپر کھینچ دی جائے اور سیاچن شوڈ فال ان انڈین سائڈ, جبکہ پاکستانی آرگیو کرے گا کہ thence north to the glaciers کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیومیٹریکلی یا میتھمیٹیکلی آپ اس لائن کو فیٹفلی اوپر لے جائیں, بلکہ یو کی ناٹ ڈپارٹڈ فرام دا پریویس کورس آف ڈائریکشن. اس کے علاوہ آگے جو فقرہ ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. دس پورشن آف دا سیز فائر لائن شیل بی ڈیمارکیٹڈ ان ڈیٹیل آن دا بیسس آف دا فیکچوئل پوزیشنز ایز آف 27 جولائی 1949 بائی دا لوکل کمانڈرز اسسٹڈ بائی یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرورز. یہ انتہائی دلچسپ بات ہے. یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرورز جو ہیں وہ انوالو کیے گئے ہیں کراچی اگریمنٹ میں کہ جب اگر کوئی بھی ایشو آف ڈیلیمیٹیشن ہے, اگر آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے تو وہ جو ہیں وہ اسسٹ کریں گے اس پروسیس کو. سو گویا اور یہ بات جو اس اگریمنٹ میں لکھی ہے یہ آج انڈیا کی پوزیشن کے ساتھ متصادم ہے. انڈیا ڈز ناٹ وانٹ یونائٹڈ نیشنز انوالومنٹ ان اینی کاسٹ ان دا ایشو آف کشمیر. انڈیا ہیز بین اپوزنگ دی اپوائنٹمنٹ آف دی UN آبزرور گروپ. جب آپ اسلام آباد جاتے ہیں, راول پنڈی جاتے ہیں, تو راول پنڈی شہر میں داخل ہائی کورٹ کراس کر کے لیفٹ سائڈ پر تھوڑا سا آگے جا کر ایک بلو رنگ کا بیریئر لگا ہوا ہے, اس پہ لکھا ہوا UN آبزرور مشن فار انڈیا اینڈ پاکستان. یہ وہ مشن ہے جس کا تعینات یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل نے کئی سال پہلے کیا تھا اور UNCPI کے تھرو ہوا تھا. اب UNCPI ختم ہو گئی, مگر یہ مشن آبزرور مشن جو ہے UN سیکیورٹی کاؤنسل نے اس کو کنٹینیوسلی رکھا ہے, اور UN سیکیورٹی کاؤنسل ان US آبزرور مشن کا بجٹ ہر سال اپروو کرتی ہے. اس مشن کا کام کیا تھا کہ یہ آبزرو کرے کہ کوئی سیز فائر لائن کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا, اور اپنی رپورٹ بھی دے, اور اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو اس مشن کو رپورٹ وہ کر دی جائے. سو 1971 کے بعد آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی انڈیا نے آج تک اس مشن کو کوئی رپورٹنگ آف وائلیشن نہیں کی, جبکہ پاکستان ہمیشہ کرتا رہا ہے. سو جب بھی انڈیا کی طرف سے کوئی گولہ بارود آتا تھا یا کوئی وائلیشن ہوتی تھی تو پاکستان کے حکام جو ہیں وہ آبزرور مشن کو اس کی انٹیمیشن دے دیتے ہیں کہ ایز پر دی ڈسچارج آف دیٹ. اب یہ وہ آبزرور مشن ہے جس کو ایڈیشنل مینڈیٹ انڈر 49 کراچی اگریمنٹ دیا گیا. ان ادر ورڈز, اف انڈیا ہیز اے کلیم over the issue of Siachen regarding the delimitation, it has to involve UN observer mission. It has to report to the UN observer mission. It has to seek assistance
from the UN observer mission, which it has never done. Now I take you to the next important document in this, which is the Tashkent Declaration. Article 2 of the Tashkent Declaration, which is in front of you on the screen. The Prime Minister of India and the President of Pakistan have agreed that all armed personnel of the two countries shall be withdrawn not later than 25th February 1966 to the positions they held prior to 5th August 1965, and both sides shall observe the ceasefire terms on the ceasefire line. So 65 کی وار کے بعد ceasefire line کو ہی جو تھا وہ رکھا گیا. So یہ کلوز کیا آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے؟ یہ کلوز آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ 65 وار کے بعد جو ceasefire line تھی وہ کنٹینیو کی. So تاشکنٹ ڈیکلریشن نے ceasefire line کو ہی اڈاپٹ کیا as a line dividing forces between India and Pakistan. اب اگین اس پیراگراف میں جو آپ نے بھی اسکرین پر دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ ناردرن سائڈ پہ جو ٹیریٹری ہے، جو گلیشیرک ٹیرین ہے، اس کی ڈویژن کی بنیاد کیا ہوگی یا اس کی ڈویژن کیسے ہوگی. سو اگین دا تاشکنٹ ڈیکلیریشن اور دا تاشکنٹ اگریمنٹ از سائلنٹ آن دا ٹریٹمنٹ ریگارڈنگ ڈیلیمیٹیشن اینڈ ڈیمارکیشن آف دی ایشو آف سیاچن. دا تھرڈ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ that one needs to look at is the Simla Agreement of 1972. Simla Agreement میں دو تین بہت اہم باتیں کی گئیں. Simla Agreement میں پہلی بات تو یہ کی گئی کہ the principles of the UN Charter will administer or govern relations between the two countries. اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ آپس میں ڈسکس کیا جائے گا. اس پر انڈیا کی انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اب بائی لیٹرل ہو گیا، یونائٹڈ نیشن سے باہر آ گیا ہے. لیکن یہ نہیں انڈیا نے دیکھا کہ اس سے پہلے کا جو آرٹیکل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چارٹر آف دی یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ گورن کرے گا ریلیشن شپ بٹوین دا پارٹیز، اور جو یو این سیکورٹی کاؤنسل کی بے شمار ریزولوشنز ہیں وہ اس چارٹر کے نیچے ایشو ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ جب ہم کشمیر کو اسپیسیفکلی اسٹڈی کریں گے تو ہم سملا اگریمنٹ کو تھوڑا اور ڈیٹیل سے اس وقت اسٹڈی کریں گے. سملا اگریمنٹ میں فار دا پرپز آف سیاچن جو ریلیونٹ آرٹیکل ہے وہ آرٹیکل 4 ہے، وہ اب آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، میں اسے پڑھتا ہوں. In order to initiate the process of establishment of durable peace, both the governments agreed that 1. Indian and Pakistani forces shall be withdrawn to their side of the international border. 2. In Jammu and Kashmir, the line of control, اب یہ پہلی دفعہ line of control آیا، line of control resulting from the ceasefire of December 17, 1971 shall be respected by both sides without prejudice to the recognized position of either side. Neither side shall seek to alter it unilaterally, irrespective of mutual differences and legal interpretations. Both sides further undertake to refrain from the threat or use of force in violation of this line. اب یہاں آپ نے دیکھا کہ یہاں لائن آف کنٹرول کے لفظ استعمال ہوئے. اب لائن آف کنٹرول انہوں نے کہا ریزلٹنگ فرام دا سیز فائر، جب یونائٹڈ نیشن نے سیز فائر کروایا اس کے بعد وہ ایکسیکیوٹ ہوا اور فائر کو سیز کیا گیا، اس وقت جو ملٹری پوزیشن تھی اس پر پولیٹیکلی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پوزیشن کسی حد تک یوزفل تھی، کسی حد تک ڈس ایڈوانٹیج میں تھی، کسی حد تک ایڈوانٹیج میں تھی. ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم لیگلی دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. اور لیگل پوزیشن یہ ہے کہ پہلے سیز فائر لائن تھی، جو لائن جس کا نام تھا ایز اے ڈیوائڈنگ لائن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستانی فورسز، اب اس کا نام تھا لائن آف کنٹرول. مگر آپ اس پروویژن میں بھی دیکھیں گے کہ اگین یہ پروویژن خاموش ہو جاتی ہے ریگارڈنگ دا ٹریٹمنٹ آف دا لینڈ اور ٹیرین اور ٹیریٹری بیونڈ ویئر دا فائر واز سیزڈ. اینڈ دیٹ از واٹ برنگز اس بیک ٹو دا 1949 کراچی اگریمنٹ which is an agreement which is the basis for giving an interpretation. یہاں سے ہم نے اب دیکھا کہ ہم نے اپنے فیکٹس آئیڈینٹیفائی کیے، ہم نے لیگل ٹیکسٹ آئیڈینٹیفائی کیا جس کی بیسس پر اس ڈسپیوٹس کی خد و خال ہمارے سامنے آئے. اب ہم پوزیشن آف بوتھ دا اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں بائی انٹرپریٹیشن آف ناٹ اونلی دیز ڈاکیومنٹس بٹ آلسو ادر ایریاز آف انٹرنیشنل لا. پہلا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان کے موقف جو ہے وہ کس حد تک ٹینیبل ہے، کس حد تک وہ کریکٹ ہے، اور انڈیا کا موقف کس حد تک کریکٹ ہے. جی دونوں چیزیں ہم اب ایگزامن کریں گے ود ریفرنس ٹو دی لیگل انٹرپریٹیشن دیٹ وی آر لوکنگ ایٹ. پاکستان کے موقف کو ایگزامن کرنے کے لیے ہمیں اب پھر
چارٹ کا استعمال کرنا پڑے گا ٹو ایکسپلین. پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ لائن آف کنٹرول جو پہلے سیز فائر لائن تھی اس کی انٹرپریٹیشن ایسی ہونی چاہیے کہ یہ یوں سیدھی جائے ان کنٹینویشن آف دا پریویس کورس آف ڈائریکشن. اب یہ جو میں نے الفاظ استعمال کیے ان کنٹینویشن آف اے پریویس کورس آف ڈائریکشن یا ڈپارٹ نہ کرے, یہ جو پرنسپل ہے یہ میں اخذ کر رہا ہوں لا آف دا سی سے. لا آف دا سی میں بے شمار ایسی سچویشنز ہیں جس میں سمندری حدود کا تعین کرنا ضروری ہو گیا. فار ایگزامپل یہ ایک سچویشن ہے گلف کی اور جہاں پر بے شمار ممالک ہیں, بحرہ احمر ہے, پاکستان یہاں ہے. اب ایران پاکستان اگین یہ نقشہ نظری میں کہوں گا, سو اٹ از ناٹ ویری اسپیسیفک, پرابیبلی ایران از ہے سم وے, یمن ہے, سعودی عربیہ ہے, باقی ممالک ہیں. اب آپ نے جب سمندر کی حدود میں ان حدود کو جو خشکی پر آ رہی ہیں آگے لے کر جانا ہے, تو پھر آپ جب ان کو آگے لے کے جاتے ہیں, مثلا پاکستان اور ایران کے مابین ایک معاہدہ ہوا آف ڈی لمیٹیشن آف باؤنڈریز آف دا سی ٹورڈز دا سی, جب آپ یہ آگے لے کے جاتے ہیں تو پھر قانون یہ ہے کہ آپ پریویس کورس آف ڈائریکشن سے ڈپارٹ اپریشیبلی نہیں کر سکتے, یعنی آپ اس کا ریگارڈ کرنا پڑتا ہے, آپ کو اس کے بعد اس کو فیکٹر ان کرنا پڑتا ہے. اسی طرح ایک اور انٹرنیشنل آربیٹریشن, یہاں پر بھی یہی اصول. ایک فار ایگزامپل یہ افریقہ ہے اور یہ افریقہ میں گلف آف سدرا ہے, یہاں دو ممالک ہیں لیبیا اور ٹونیسیا, ان دونوں کے مابین ایک بڑی سیریس آربیٹریشن ہوئی. تو لیبیا یہ چاہتا تھا کہ یہ جو ہے حدود سمندری حدود کے لیے وہ یوں جائے تاکہ اس کو زیادہ پورشن ملے, ٹونیشیا یہ چاہتا تھا کہ نہیں یہ یوں جائے تاکہ ٹونیشیا کو زیادہ پورشن ملے. تو آربیٹریٹر نے اس کو اسیس کر کے کہا کہ نہیں, ہم پریویس کورس آف ڈائریکشن کو بالکل ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتے, ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلے سرحد کا جو رخ ہے وہ کیا ہے, اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے, اور اس ڈائریکشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے ایکسٹینڈ کریں گے. سو اس سے جو پرنسپل وضع ہوا, جو پرنسپل اخذ کیا گیا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے باؤنڈری کو ایکسٹینڈ کرنا ہے کسی بھی طرف, تو اس باؤنڈری کو ایکسٹینڈ کرتے وقت آپ پریویس کورس آف ڈائریکشن کو فرگیٹ نہیں کر سکتے, ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتے. یو ول ہیو ٹو کنفارم اٹ ان وائل یو آر ایکسٹینڈنگ دا باؤنڈری. اور یہ پہلی مرتبہ باؤنڈری کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جا رہا سیاچین کے علاقے میں انڈر انٹرپریٹیشن آف 49 ایگریمنٹ. باؤنڈریز کو ایکسٹینڈ سی ورڈز کیا جاتا ہے. سو اس کی بے شمار پریسیڈنٹس ہیں. ان پریسیڈنٹس کو اگر سامنے رکھا جائے تو جو پاکستان کا موقف ہے آن دی سیاچین ایشو کہ یہ کورس آف ڈائریکشن جو ہے یہ یوں نہیں جائے گا بلکہ یہ یوں جائے گا, تو پاکستان کا موقف جو ہے وہ لیگلی درست معلوم ہوتا ہے, کیونکہ آپ پریویس کورس آف ڈائریکشن کو ڈپارٹ نہیں کریں گے. جو انڈین ویو ہے اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سیدھا سیدھا محسوس ہوتا ہے دیکھتے ہوئے نیکڈ آئی سے کہ یوں جا رہی ہے لائن آف کنٹرول, ایک دم سے آپ نے اس کو ڈیویٹ کر کے اوپر لے گئے. یہ جو ہے یہ ان اکارڈنس ود دی پریویس کورس آف ڈائریکشن ہے. سو اس طرح سے مختلف قانونی پرنسپلس کو آپ یوٹیلائز کرتے ہیں ٹو اسٹرینتھن دی آرگومنٹ دیٹ پاکستان وشز ٹو ریلائی اپون. اینڈ دس از این آرگومنٹ ایز آئی سیڈ جس کے پریسیڈنٹس اویلیبل ہیں in international arbitrations relating to delimitation of adjacent boundaries or extending the boundaries seaward. دو تین اور امپورٹنٹ ایشوز ہیں اس میں. وہ ایشو یہ ہے کہ اس ٹیریٹری کو جس کا میں نے بار بار ذکر کیا کہ یہاں پر کوئی نہیں رہتا اور یہاں پر رہنا بہت مشکل ہے اور یہاں پر برف ہے اور گلیشیئر ہے اور عام لوگ رہ نہیں سکتے, تو یہاں پر رہائش بہت کم رہی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے. اگر ہم اس آرگومنٹ کو بھول جائیں کہ فرض کر لیں 1949 کراچی اگریمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتا, فرض کر لیں شملہ اگریمنٹ یہ نہیں کرتا, ہم اس تمام بحث کو بھول جائیں اور اس کو نئے سرے سے دیکھیں, یعنی ہم اسی علاقے کو ایک اور آرگومنٹ کے پس منظر میں سیاچین کو دیکھیں کہ یہ لائن آف کنٹرول ہے, یہ NJ9842 ہے, ادھر K2 ہے, یہ تقریباً سیاچین ہے, اور یہ چونکہ ٹرین ایسا ہے کہ یہاں پر آبادی ممکن نہیں ہے, تو یہ ٹرین یہاں پر کوئی آبادی رہی نہیں.
اگر ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں تو پھر ایک اور آرگومنٹ جنم لیتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں دی آرگومنٹ کہ کس اسٹیٹ کی بہتر ایکسرسائز آف اسٹیٹ ساورینٹی رہی ہے. یعنی اگر دیر از اے ٹرین اینی ویئر اویلیبل ان دا ورلڈ on which there is a conflicting claim, then what will be determined, what will be the basis of determining the title? Which state has exercised better control over that terrain, or which state has a better executive authority evidence over that, and that becomes critical. اب اگر ادھر انڈیا ہے ادھر پاکستان ہے, تو ان دونوں میں سے کس اسٹیٹ نے بہتر کنٹرول ایکسرسائز کیا ہے اس ٹرین پر, یہ ڈٹرمننگ فیکٹر ہو جائے گا ٹو میک اے ڈٹرمینیشن آف دا ٹائٹل. اس تناظر میں, اس لیگل آرگومنٹ کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ اس سے منسلک فیکٹس جب کلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ فیکٹ آتا ہے کہ پاکستان کا لنک سیاچن کی گلیشیئر کے علاقے سے زیادہ بہتر رہا ہے ایز اپوز ٹو انڈیا. کیوں؟ جو ماؤنٹیننگ ایکسپیڈیشنز جاتے رہے ہیں سیاچن گلیشیئرز, وہ سارے کے سارے کے پتھر دے ہیو اوریجنیٹڈ فرام پاکستان. ماؤنٹیننگ ایکسپیڈیشن جو ہے اس سے وہ ایک بہت بڑی ایک اسٹیٹ ایگزیکٹو اتھارٹی کی ایویڈنس ہے. کیسے؟ جب ماؤنٹیننگ ایکسپیڈیشن, شاید آپ کو علم نہ ہو کہ ہر ایکسپیڈیشن کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان فیس چارج کرتی ہے. جو لوگ K2 سر کرتے ہیں, ننگا پربت سر کرتے ہیں اور ایکسپیڈیشنز میں آتے ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان باقاعدہ ان سے ایک فی چارج کرتی ہے. جب یہ ایکسپیڈیشن ہے, نیشنل جیوگرافی کا ایکسپیڈیشن ہے, کسی اور ملک کے ایکسپیڈیشنز ہیں, جب بھی اپنی ایمبیسیز کو رابطہ قائم کرتے ہیں یا اپنے منسٹریز آف فارن افیئر جو ان کی ہیں ان سے رابطہ قائم کرتے ہیں, جی ہم نے سیاچن میں گلیشیئرز میں جانا ہے. اب میں 80s اور اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, کو اپروچ کرتے تھے کہ جی ہم نے سیاچن میں ایکسپیڈیشن پہ جانا ہے, تو ہم کس ملک کے تھرو جائیں, آپ کے ریکارڈ میں وہ کون سا ملک ہے جس کے پاس اس کا کنٹرول ہے؟ تو وہ کہتے تھے پاکستان. So these expeditions would come to the embassy of Pakistan, have their visa stamped, have their documentation processed, come to Pakistan, make a payment of the license fee, and then go from the Pakistan side up to Siachen. And there are 2 or 3, at least several of those expeditions that one can identify which have originated from Pakistan side and gone on to the Siachen area. اسی طرح سیاچن میں جو جپسیز جاتے رہے ہیں, جو گریزرز, جو چراوے تک جاتے رہے ہیں, وہ پاکستان سے ان کا لنک زیادہ بہتر. وہ پاکستان کے جپسی قبائل یا پاکستان کے ناردرن ایریاز کے مختلف قبیلوں سے ان کا تعلق بہتر ہے. ان کے پاس جو کرنسی استعمال وہ کرتے تھے وہ پاکستانی کرنسی استعمال کرتے تھے. یہ جو میں آپ کو تمام ایویڈنسز دے رہا ہوں, یہ میں ایک انٹرنیشنل اگریمنٹس کے پرسپیکٹو میں دے رہا ہوں. انٹرنیشنل آربیٹریشن میں انہی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. یعنی ایک آربیٹریشن ایسی تھی ایک جزیرے کی بابت, آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ 1800s میں ایک فرینچ شپ ایک جزیرے کے پاس سے گزرا, پیسیفک میں کہیں جزیرہ چھوڑا سا تھا, جو اس فرینچ شپ نے کہ کپتان نے اپنی لاگ بک میں لکھ لیا کہ یہ جزیرہ میں نے دیکھا, یہاں کوئی موجود نہیں ہے, میں اس کو اپنے حکومت کے نام پر کلیم کرتا ہوں, اور وہ لاگ بک لے کر واپس آ گیا. بعد میں جب اس جزیرے کے کلیم کا ذکر ہوا تو وہ لاگ بک کی انٹری اتنی کریٹیکل ہوگی کہ اس بیسس پر جزیرے کا فیصلہ اس ملک کے حق میں کر دیا گیا. سو یہ آپ دیکھیے کہ کتنی سٹل چیزیں. اسی طرح جو آپ کی رن آف کچھ کی آربیٹریشن تھی, اس میں آربیٹریٹر نے تمام تفصیلات کو دیکھا اور ان تمام چیزوں کو دیکھا کہ لنگوسٹک لنکس ان کے زیادہ ہیں, ان کے قبائل کے لنکس کس طرف پاکستان کی طرف زیادہ ہیں یا ہندوستان کی طرف زیادہ ہیں. سو جب آپ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یو کم ٹو اے کنکلوژن کہ پاکستان ہیز آلویز ایکسرسائزڈ مچ بیٹر اتھارٹی اوور ایگزیکٹو اتھارٹی اوور دا ٹیرین آف سیاچن ایز اپوز ٹو انڈیا بفور انڈینس کیم اپ اینڈ آکیوپائڈ دس. وہ تو ایک قبضہ تھا کہ دے وانٹیڈ ٹو کم اینڈ آکیوپائی اینڈ ڈیمونسٹریٹ کہ دے ہیو, بٹ دیٹ واز کنٹیسٹڈ بائی دا ملٹری پریزنس آف دی پاکستان آرمی. Now I take you to some other evidence which demonstrated Pakistan has always exercised better control over this territory, and that control or evidence of state practice as the case may be. نہ صرف یہ کہ پاکستان نے اس کو بیٹر ایکسرسائز کیا ہے, بلکہ پاکستان کے اس قبضے کو یا پاکستان کی ایکسرسائز کی گئی اس ایگزیکٹو اتھارٹی کو ریکگنائز بھی کیا گیا ہے. اس ریکگنیشن کی کیا ایویڈنس ہے؟ اس ریکگنیشن کی ایویڈنس کوئی ایٹلس بھی ہو سکتی ہے. سو میرے پاس اس وقت آپ کو دکھانے کے لیے 2 ایٹلسز ایسی ہیں جو ڈیمونسٹریٹ کرتی ہیں. مثلا 1984 کی بریٹینیکا کی ایٹلس ہے,
یہ ایٹلس ڈیمونسٹریٹ کرتی ہے کہ سیاچین کے علاقے کو لائن آف کنٹرول کے اس طرف دکھایا گیا ہے. یعنی ان ایٹلسز میں NJ9842 سے بیونڈ ان ایٹلس کے ایکسپرٹس نے LOC کو ایکسٹینڈ کر دیا بیسڈ آن دی انٹرپریٹیشن آف 1949 کراچی اگریمنٹ. اور وہ جو ایکسٹینشن ہے اس میں یہ براہ راست جو ہے یہ پاکستان کی سائڈ پہ فال کرتا ہے. فار ایگزامپل مشکل ہوگا کیمرے کی آنکھ کا اس کو دیکھنا, مگر شاید یہ سلائڈ کی فارم میں آپ کو دکھایا جائے. یہ وہ صفحہ ہے جس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لائن آف کنٹرول جو ہے جا رہی ہے, تو سیاچین جو ہے وہ اس سائٹ پر اس ایٹلس میں ہے. یہ 1984 کی ایٹلس ہے. جب انڈیا نے اس علاقے پر اٹیک کیا اور اس جگہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی, اس کے بعد سے انہوں نے تمام ایٹلس ایشو کرنے والے اداروں کو پروٹیسٹ کیا کہ یہ کنٹested ایریا ہے, آکیوپائڈ ایریا ہے, یا یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. تو اس کے بعد سے مختلف ایٹلسز میں اس کو ایز اے ڈسپیوٹڈ جگہ کے طور پہ شو کیا جاتا ہے. مگر میں ذکر کر رہا ہوں کہ جب حالات نارمل ہوں تو اس وقت لیگل کلیم کس کا بہتر ہے. Britannica Atlas of 1984 is one evidence. The other very interesting evidence یہ ریڈرز ڈائجسٹ کی ایٹلس ہے. اگین ایک مستند ایٹلس in terms of its ability to demonstrate various positions of states کہ یہ لائن آف کنٹرول ہے اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ سیاچن گلیشیئر لکھا ہوا ہے. اور سب سے اہم بات اس ایٹلس کے کانٹیکس میں یہ ہے کہ اگر آپ شروع میں اس ایٹلس کو دیکھیں کہ اس ایٹلس کے شروع میں ایک پیج ہے. یہ وہ پیج ہے جو عموماً ہر کتاب یا ہر ایٹلس یا ہر ریسرچ ایکٹیویٹی کے شروع میں ہوتا ہے, جس پہ لکھا جاتا ہے کہ ہم انڈیٹڈ ہیں کہ ان لوگوں نے, ان اداروں نے ہمارے مواد کو اپروو کیا. اور ان اداروں میں کس کا ذکر ہے؟ دی انفارمیشن سروس آف انڈیا. سو گویا اس ایٹلس کے کنٹینٹس کو گورنمنٹ آف انڈیا نے فارملی اپروو کیا. سو بفور دے ہیڈ ڈیزائن ٹو اٹیک اور کنٹرول سیاچین, their own position as per their own state practice was that Siachen was on the Pakistani side. So اس طرح کی ایٹلس اور اس طرح کی جو ایویڈنس ہے وہ یہ ڈیمونسٹریٹ کرتی ہے کہ سیاچین جو ہے it was treated even by India as being falling on the Pakistani side, and the interpretation of 1949 Karachi agreement was viewed by India as being in favor of Pakistan all along. تو پھر کیا ہوا؟ وہ ایک چینج آف اسٹریٹجی ہو سکتا ہے, کوئی ملٹری ریکوائرمنٹ ہیں, پولیٹیکل ریزنز ہیں کہ انڈیا نے سوچا کہ اس جگہ پہ جا کے قبضہ کیا جائے تاکہ پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے ہمارے لیے اور پاکستان کو انڈر پریشر لائیں. مگر پاکستان کی آرمی نے انڈین آرمی کا مقابلہ کیا. سو اب دونوں آرمیز ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود ہیں. پاکستان آرمی کا وہاں پہنچنا ضروری تھا, ان کا وہاں پہنچ کر اس کو ریزسٹ کرنا ضروری تھا, بیکاز آپ کی پروٹیسٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. If some other state is trying to intrude in your territory and you fail to protest, then that failure of protest can actually mature the title of an adversary. So therefore it was important for Pakistan that it must mobilize its army and forcefully respond to the Indian illegal occupation of Siachen. And that is what the context has been. But as I said in the beginning, دیٹ جس طرح کسی جگہ قبضہ کیا جاتا ہے ایونچولی آپ کو لیگل فریم ورک میں رہ کر اپنا ٹائٹل میچور کرنا ہے اور اس کا پروف اسٹیبلش کرنا ہے. سو اس طرح سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو آور کنکلوژن وڈ بی دیٹ آلدو انڈین آرگومنٹ از جنرلی دیئر دیٹ دیر از اے وائلیشن آف دیر از اے وائلیشن آن پارٹ آف پاکستان. یہ انڈین آرگومنٹ ہے. دیر از اے وائلیشن آف 49 کراچی اگریمنٹ. انڈیا کا یہ بھی اوور آرچنگ جنرل آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ سیاچین چونکہ ڈسپیوٹڈ کشمیر کا حصہ ہے اور کشمیر پر ان کی پوزیشن ہے, لہٰذا سیاچین کا قبضہ پاکستان کو نہ دیا جائے, یہ ہم اس کا قبضہ نہیں مانتے. مگر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اسٹیٹ پریکٹس ہوتی ہے کہ جب اسٹیٹ نے خود کمٹ کیا تھرو ایٹلسز, تھرو کورسپونڈنس, تھرو ایبسنس آف پروٹیسٹ. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کیا انڈیا نے بفور اٹ موبیلائز دا فورسز ان 80s, اس سے پہلے کہ جو 20-25 سال ہیں سنس 1947, کیا انڈیا نے کبھی کسی فارمل کورسپونڈنس میں ڈیکلریشن میں یہ کہا کہ پاکستان از ایکسرسائزنگ ان لافل sovereignty or unlawful executive authority over the terrain of Siachen? Did India protest and respond to any mountaineering expedition which, for example, visited Siachen? All these issues have to be looked into. They probably did not. So that weakens the Indian case. So overall, our legal analysis of the Siachen issue is that
whichever way you look at it, whether you look at it from the point of view interpretation of 1949 Karachi Agreement, you look at it from the standpoint of exercising better authority over the terrain of Siachen, or you look at it whether there has been an absence of protest by India over the better exercise of Pakistan's authority, one thing becomes increasingly clear, that Pakistan has better legal footing on the issue of Siachen. Now, whether Pakistan chooses to go into arbitration or resolve this matter wholesomely with Kashmir is another political choice, another political debate. But as we said, if we look at the whole issue, we think that Pakistan's claim over Siachen is legally defendable. This analysis will give you an idea to examine a very charged up political issue from a legal point of view. And I hope that this lecture would have at least brought you in the right perspective in terms of identifying for you the legal issues, the legal documents, the position of both the sides, and then you can take up your research in detail if you want to, or at least go through these documents from the standpoint of this course at least. Thank you very much.